वेलकम बैक। नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान की मुलाकात। अटॉर्नी जनरल ने जस्टिस याहिया आफरीदी को नामजदगी पर मुबारकबाद दी। मुलाकात में अदालती उमूर से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। इससे पहले चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा और नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की भी मुलाकात हुई। जस्टिस याहिया आफरीदी ने जस्टिस मंसूर अली शाह से भी उनके चैम्बर में मुलाकात की। नामजद चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी हफ्ते को हलफ उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा से मुलाकात। जराये का कहना है चीफ जस्टिस ने नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को मुबारकबाद दी। जस्टिस याहिया आफरीदी ने मुकदमात की समाअत के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दूसरी मुलाकात भी की। दोनों जजों में पहली मुलाकात आज मुकदमात की समाअत से पहले हुई थी। जस्टिस याहिया आफरीदी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में भी गए और उनसे मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद ने भी नामजद चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद दी। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी ने गुज़िश्ता रोज नए चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस याहिया आफरीदी के नाम की मंजूरी दी थी। कमेटी के इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जजों जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी की प्रोफाइल कमेटी में पेश की गई थी। कमेटी ने जस्टिस याहिया आफरीदी को नामजद करके नाम वज़ीर आज़म को भेजा और सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने वज़ीर आज़म की एडवाइस पर नए चीफ जस्टिस की मंजूरी दी। 25 अक्टूबर को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत खत्म होने पर जस्टिस याहिया आफरीदी फराइज़ मनसबी संभालेंगे। चीफ जस्टिस बनने की ऑफर कबूल करना या ना करना जस्टिस याहिया आफरीदी की स्वाबदीद है। पार्लिमानी कमेटी को भी सीनियर तरीन जज को ही चीफ जस्टिस लगाना चाहिए था। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं 26वीं आईनी तरमीम गैर आईनी है, अदलिया पर कदगन लगाना तस्लीम नहीं कर सकते। सलमान अकरम राजा का कहना है कि तरमीम के बाद हुकूमत वो जज लगाएगी जो फर्माबरदार हों। सोशल मीडिया के दबाव में आकर एहतजाज नहीं करेंगे, तहरीक अपने वक्त पर शुरू होगी। जवाब दी दे, वो इनकार करे, इनकार नहीं करते। हम तो 26 अमेंडमेंट जो हुई है उनको गैर आईनी समझते हैं। अलबत्ता ये जरूर होना चाहिए था, अगर तरमीम ना भी होती तो सीनियर मोस्ट जज को ही चीफ जस्टिस। अदलिया पे कदर नहीं होना चाहिए। आप हैंड पिक जजेस ना बिठाए, जजेस ऐसे हो कि वो इम्पार्शियल हो। अगर आप जजेस को मुतनाज़ बनाएंगे, आप हैंड पिक जजेस करेंगे तो फिर वो आप ही के जजेस होंगे, वो मुनसिफाना फैसले नहीं कर सकेंगे। जिस तरीके से ये 26वीं आईनी तरमीम की गई है, लोगों को अगवा किया गया है, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अदलिया को मगलूब करना है। उसमें ऐसे जज लगाए जाएंगे चुन चुन कर जो फरमाबरदार हों। उस्तायत के चमचागीर ये कहते हैं निकलो बी चौक पहुंचो, आज ही पहुंचो, किधर बैठे। ये एक सोची समझी साजिश है हमारे खिलाफ। हम आगे बढ़ेंगे, एक शानदार अवामी तहरीक में बर्पा होगी। हम किसी सोशल मीडिया के दबाव के तहत ये नहीं करेंगे। जब मौका होगा और हमारी तैयारी होगी हम उस वक्त करेंगे, और ये दूर की बात नहीं है। जस्टिस याहिया आफरीदी की बतौर चीफ जस्टिस नामजदगी को मुख्तलिफ बार काउंसिल्स ने खुशाइन करार दे दिया। लाहौर, बहावलपुर, इस्लामाबाद बार काउंसिल्स ने याहिया आफरीदी की चीफ जस्टिस नामजदगी का खैर मकदम किया। बार काउंसिल्स ने जस्टिस याहिया आफरीदी को ताउन का यकीन दिलाया। पंजाब बार काउंसिल ने कहा नए चीफ जस्टिस बार और बेंच के दरमियान हम आहंगी के लिए आला मिसाल कायम करेंगे, वो इंसाफ की फराहमी के लिए अपना किरदार अदा करें। केपी बार काउंसिल ने कहा जस्टिस याहिया आफरीदी की तयनाती ऐसे इक़दाम है, वो गैर मुतनाज़े, गैर सियासी और गैर जानिबदार शख्सियत हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाई जाए। सदर सिंध हाई कोर्ट बार के बैरिस्टर रेहान अजीज और सेक्रेटरी सरफराज मेतलो ने मुश्तरका बयान में कहा यकीन है जस्टिस याहिया आफरीदी के तकर्रुर से अदलिया और कौम को फायदा होगा। यकीन है जस्टिस याहिया आफरीदी की क़यादत में अदलिया कानून की हुक्मरानी बरकरार रखेगी। बुशरा बीबी को जमानत के बावजूद रिहाई न मिल सकी। तोशा खाना 2 केस में जमानत के बाद रूबकार जारी न हो सके। वकील ने बताया कि मचलकों समेत वो अदालत पहुंचे, लेकिन कोई जज दस्तखत के लिए दस्तयाब नहीं था। तमाम जज एक जनाजे पर फातिहा ख्वानी के लिए जा चुके थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज बानी PTI की अहलिया की रिहाई का हुक्म दिया था। और रूबकार जारी करवाने के लिए ट्रायल कोर्ट इस्लामाबाद से रजू किया तो वहाँ हमें स्टाफ ने बताया कि आज जज साहब 11 बजे एक जनाजे पे शिरकत के चले गए। क्योंकि जज कोर्ट से हमने रजू किया तो उनके स्टाफ ने भी बताया कि जज साहब जनाजे पे चले गए। फिर जो तीसरे जज थे FIA के, तो उनसे उनकी अदालत से हमने रजू किया तो उनके स्टाफ ने भी हमें ऐसा ही बताया कि जज साहब जो हैं वो फातिहा पे चले गए। वकीला अदालत में मौजूद हैं लेकिन जज साहिबान नहीं। बेगुनाह औरत को जबरदस्ती जेल में रखा हुआ है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बुशरा बीबी घरेलू खातून हैं, उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान को शुमाली कोरिया और बर्मा बनाया जा रहा है।
حضرات اس وقت کی عدالت میں موجود ہے پر جج صاحب نہیں ہے سیٹ پہ. حاجوج ماجوج کے کہنے پہ ٹرائل جج بھی غائب ہے اور FIA کے جج دونوں جج صاحبان نہیں ہے اور جو ڈیوٹی جج ہے وہ بھی نہیں ہے اور ایک بے قصور خاتون کو آج جیل میں رکھا ہوا ہے. بشرا بی بی صاحبہ ایک گھریلو خاتون ہے, ان کا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں. 26ویں آئینی ترمیم جس طریقے سے کروائی گئی, نمبرز ان کے پورے کیے گئے, شمالی کوریا یا برما جیسا ماحول بنایا جا رہا ہے. پاکستان میں آئین اور قانون نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف نامکمل ایوانوں سے آئینی ترمیم کی کالے ہتھ کنڈوں کے ذریعے منظوری کی مذمت کرتی ہے. PTI کی کور کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری. اجلاس میں پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کے مرتکب ارکان قومی اسمبلی اور سینٹ کو شو کاز نوٹسز کے فیصلے کی توثیق کی گئی. اجلاس میں بانی PTI اور ان کی اہلیہ کی ملاقات پر غیر قانونی پابندی فوری ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا. کور کمیٹی نے علیمہ خانم, عظما خانم, اعظم سواتی, انتظار حسین پنجوتا کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا. عوامی احتجاج سمیت ملک کی تحریک کی منصوبہ بندی اور تیاریوں کے لیے ذیلی کمیٹیاں بنانے پر اتفاق کیا گیا. تحریک انصاف کی موجودہ قیادت غیر سنجیدہ فیصلے کر رہی ہے. انہوں نے پارٹی کو تباہ کر دیا. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں یہ وقت آ گیا ہے کہ تحریک انصاف جیسی بڑی جماعت کو بانی سے ملاقات کے لیے فضل الرحمان سے درخواست کرنا پڑ رہی ہے. ملکی سیاست میں PTI کی نہیں, بانی کی اہمیت ہے. حیثیت ہی نہیں ہے. فارورڈ بلاک ہے. تحریک انصاف کی کوئی اہمیت نہیں ہے پاکستان کی سیاست میں. عمران خان کی اہمیت ہے. عمران خان کے ساتھ جو جڑا رہے گا اس کی اہمیت ہے, جو نہیں جڑا ہوا وہ فارغ ہو گیا. جو 20 لوگ جو پرویز الہی صاحب کو اس وقت چھوڑ کے گئے تھے وہ اب کہاں ہیں؟ میں تو بالکل ملنا چاہتا ہوں خان صاحب سے. ہماری تو تباہی اتار دی ہے انہوں نے. یہ جو موجودہ لیڈرشپ ہے یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ بچوں کو کھیلنے کے لیے دے دیا ہے. PTI کی جو لیڈرشپ ہے وہ بڑی امیچور فیصلے کر رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب کو درخواست کرنی پڑ رہی ہے PTI جیسی بڑی جماعت کو کہ سر ہماری ملاقات کروا دیں عمران خان سے. تو یہ آپ نے حالت کر دی ہے. دعوے سے کہتا ہوں کہ 26ویں آئینی ترمیم متفقہ ہے. PTI رہنما بیرسٹر گوہر نے قوم کے سامنے کہا تھا کہ ہمارا اتفاق ہو گیا, پھر شاید جیل میں بیٹھے شخص کو پسند نہیں آیا اور اس نے انکار کر دیا. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال. کہا آئینی ترمیم سے ہم نے پارلیمنٹ اور عوام کو مزید مضبوط کیا ہے. کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں چاروں صوبوں سے برابر نمبر کے ججز ہوں گے. انشور کرے گی کہ صوبوں کے درمیان مساوات ہو, ایکوالٹی ہو. لوگ کہہ رہے ہیں پہلے کورٹ سے شروع ہوا تھا, بینچز پہ بات ختم ہوئی. چاہے اس کو بینچ کہیں چاہے کورٹ کہیں, کام وہی کرے گی جو بلاول بھٹو زرداری صاحب اور حکومت چاہ رہی تھی. میں یہ کلیم کرتا ہوں کہ متفقہ امینڈمنٹ منظور ہوئی ہے. ریکارڈ پہ موجود ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو صدر ہیں بیرسٹر گوہر پبلک میں کہا کہ جی ہم نے کنسنسس ڈیولپ کر لیا ہے. لیکن پھر ایک شخص ہے جو شاید انصاف پہ بلیو نہیں کرتا. وہ شخص جو کسی اسمبلی کا ممبر نہیں ہے, شاید اس کو پسند نہیں کیا. باقی ساری اسمبلی متفق تھی. 26ویں ترمیم سے ہم نے پارلیمنٹ کو مزید مضبوط کیا ہے. اس ملک کی عوام اور مزید مضبوط ہوئی. واپس آئیں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. حکومت سندھ کا گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹرانسفر کی سہولت بھی گھر بیٹھے دینے کا فیصلہ. سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں 1 جنوری سے گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹرانسفر بھی آن لائن ہو جائے گی. محکمہ ایکسائز اور ٹیکسیشن کے اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب میں شرجیل میمن نے کہا آن لائن سسٹم سے عوام کو سہولت ملے گی. کیش ڈیلنگ ختم ہونے سے شفافیت کو فروغ ملے گا. سینئر وزیر شرجیل میمن نے ہدایت کی کہ نجی گاڑیوں پر سرکاری نمبر پلیٹس اب نہیں چلیں گی. کریک ڈاؤن کے احکامات بھی جاری کر دیے. بابوسر ٹاپ پر موسم سرما کی برف باری سے سفیدی چھا گئی. وادی کاغان میں موسم سرد ہو گیا. درجہ حرارت نقطۂ انجمات سے گر گیا. بابوسر ٹاپ پر برف باری سے وادی کے حسن میں اضافہ ہو گیا. سیاح موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. بابوسر ٹاپ پر برف باری سے بالائی علاقوں کے ساتھ ساتھ میدانی علاقوں کا موسم بھی تبدیل ہو گیا ہے. سردی کی لہر میدانی علاقوں تک پہنچ گئی ہے. پنجاب کے میدانی علاقوں میں فضائی آلودگی میں اضافہ ہونے لگا. لاہور آج بھی فضائی آلودگی کے اعتبار سے دنیا بھر کے شہروں میں پہلے نمبر پر رہا. شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 419 ریکارڈ کیا گیا. فضائی آلودگی کے باعث لاہور میں اسکولوں کے اوقات بھی تبدیل کر دیے گئے. 28 اکتوبر سے 31 جنوری تک اسکول 8:45 بجے سے پہلے نہ کھولنے, اسمبلی کلاس رومز میں کرانے اور آؤٹ ڈور سرگرمیاں معطل کرنے کی ہدایت کر دی گئی. 31 جنوری تک لاہور میں ہر قسم کی آتش بازی پر بھی پابندی عائد کر دی گئی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق نومبر اور دسمبر میں مختلف بیماریاں بڑھ سکتی ہیں. بچے اور بزرگ زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں. حد نگاہ کم ہونے سے ٹریفک حادثات کا بھی خطرہ ہے.
کراچی میں آن لائن چیزیں منگوا کر پیسے نہ دینے والا گرفتار ہو گیا. آدھی ملزم کے پاس سے 95 لیڈی سوٹ برآمد ہوئے ہیں. پولیس نے بتایا ملزم آن لائن آرڈر دیتا, ادائیگی کیے بغیر سوٹ لے کر بھاگ جاتا. ملزم سے برآمد 95 سوٹوں کی مالیت لاکھوں روپے ہے. ملزم ملک محمد افہم مختلف سم نمبروں کے ذریعے آن لائن آرڈر دیتا تھا. گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے. یہ تم ان سے بغیر پیمنٹ کیے کیسے وہاں سے بھاگتے تھے, کس طرح؟ بس ایسے ہوتا تھا کہ میں سامنے کی طرف ہوتا تھا, ہاں, تو گلی کے اندر چلا جاتا تھا. ان سوٹوں کا پھر تم کیا کرتے تھے؟ سیل کرتے تھے, آن لائن کر دیا, کبھی ایسے کر دیا. تقریباً کتنے سوٹ تم نے اس طرح سے فراڈ کر کے حاصل کیے لوگوں سے؟ سر 30, کبھی 25, کبھی 30 ایک پارسل میں آتے تھے. کراچی کے کلفٹن انڈر پاس کے قریب کار حادثہ. ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی رانا انصار کا جمع سال بیٹا شاہزیب نقوی جاں بحق ہو گیا. حادثے کی سی سی ٹی وی بھی سامنے آ گئی ہے. حادثے کی سی سی ٹی وی میں گاڑی کو انڈر پاس سے نکلتے وقت پلٹتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. حادثے کے وقت گاڑی انتہائی تیز رفتاری سے آ رہی تھی. 23 سال کا شاہزیب رانا انصار کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا. صدر آصف علی زرداری, وزیر اعظم شہباز شریف, وزیر داخلہ محسن نقوی اور گورنر سندھ نے رانا انصار کے بیٹے کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا. رانا انصار کے شوہر اور صحافی انصار نقوی بھی طیارہ حادثے میں جاں بحق ہو گئے تھے. شہید صحافی ارشد شریف کی آج دوسری برسی منائی جا رہی ہے. ARY نیوز کے دفاتر سمیت ملک بھر میں مختلف مقامات پر ارشد شریف شہید کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا. کراچی, اسلام آباد, لاہور, ملتان, پشاور اور کوئٹہ سمیت دیگر شہروں میں ARY نیوز کے دفاتر میں ارشد شریف شہید کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور دعائیں کی گئیں. سوات, ڈیرہ اسماعیل خان, چارسدہ, ایبٹ آباد, مردان, بنو اور محمد میں ارشد شریف کی مغفرت کے لیے صحافی برادری کی جانب سے دعائیہ تقاریب کا انعقاد کیا گیا. حیدرآباد, سکھر, نوشہر و فیروز, میرپور خاص, خیرپور اور شکارپور میں شہید کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کی جا رہی ہے. سیالکوٹ, فیصل آباد, قصور, اوکاڑہ, حافظ آباد, سرگودھا, خوشاب میں ارشد شریف کی مغفرت کے لیے دعائیہ تقاریب کا انعقاد کیا گیا. جڑاوالا اور میاں والی میں مدارس میں قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا گیا. ننکانہ صاحب میں اسکول اسمبلی میں خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا. ارشد شریف کینیا میں گولیاں لگنے سے شہید ہوئے تھے. ارشد شریف کے قتل کی تحقیقات جاری ہیں. آج ہمارے دوست ارشد شریف کو بچھڑے 2 سال ہو چکے ہیں. سینیٹر فیصل واوڈا نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر لکھا, بہادر, نڈر اور دلیر صحافی کو جس بے رحمی سے قتل کیا گیا وہ دل دہلا دیتا ہے. 2 سال بعد بھی شہید ارشد شریف کو انصاف نہیں مل سکا. اللہ سے دعا ہے کہ ارشد شریف کے قاتل دنیا و آخرت میں عبرتناک انجام کو پہنچیں. آپ تنہا نہیں, ہمارے گھر اور تعلیمی ادارے آپ کے لیے حاضر ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف کا فلسطینی طلباء کے اعزاز میں تقریب سے خطاب. کہا اقوام متحدہ اور عالمی عدالت غزہ میں مظلوم فلسطینیوں کا قتل عام رکوانے میں ناکام رہے. دنیا غزہ کے معاملے پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. شہباز شریف نے فلسطینی طلباء کو عربی میں مخاطب کر کے کہا, آپ ہمارے بھائی ہیں. پاکستان جتنا میرا ہے اتنا آپ کا بھی ہے. Students from Gaza now arrived Pakistan in their second home. Our hearts are there for you. Our houses are there for you. Brutalities, atrocities being committed by Israeli occupation forces. Cities after cities have been demolished. Security Council resolutions, including ICJ, nothing has helped in bringing ceasefire in Gaza. The world is a silent spectator. Antum ikhwan, hada baytukum. Pakistana baytukum wa bayti. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. خبر یہ ہے کہ سندھ میں رواں سال اب تک 2,26,000 سے زائد افراد آوارہ کتوں کا نشانہ بنے ہیں. 12 شہری کتوں کے کاٹنے سے ہونے والی بیماریوں کے باعث انتقال بھی کر گئے ہیں. انور خان ہمارے ساتھ ہیں, ان سے مزید بات کر لیتے ہیں. انور بتائیے. دیکھیں, جو صورتحال ہے, جنوری میں 27,333, فروری میں 27,473, مارچ میں 29,426 ڈوگ بائٹ کے کیس سامنے آئے. رواں سال اب تک 12 شہری ڈوگ بائٹ کی وجہ سے ریبیز نامی بیماری کے باعث جاں بحق ہو چکے ہیں. اس میں رواں سال اب تک 2 لاکھ سے زائد کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. کتے کاٹنے کے فوری طور پر کم از کم 15 منٹ بعد ڈٹرجنٹ اور صابن کا استعمال کرنا لازمی ہے. انچارج ڈوگ بائٹ یونٹ سول اسپتال ڈاکٹر رومانہ کے مطابق فوری طور پر اینٹی ریبیز ویکسین اور حفاظتی ویکسین کا کورس کرنا لازمی ہے. جی, کراچی بھر میں سلنڈر بھرنے کا خطرناک کام ہوتا ہے جس کے دوران کسی قسم کے حفاظتی اقدامات نہیں ہوتے.
لیکن کٹی پہاڑی کے رہائشی سلطان زر نے ری فلنگ کا کام مکمل احتیاطی اور حفاظتی تدابیر کے ساتھ شروع کر رکھا ہے. فیض اللہ خان کی رپورٹ. کراچی کے سینکڑوں لوگوں کی طرح سلطان زر بھی LPG سلنڈرز کی بھرائی کا کام کرتے ہیں، مگر ان کے اور دیگر لوگوں کے کام میں بنیادی فرق اس حساس اور مشکل کام کے دوران حادثات سے بچاؤ کے لیے بھرپور حفاظتی اقدامات کا استعمال ہے. ان کی دکان میں نہ صرف جدید آلات حادثات سے بچاؤ کے لیے موجود ہیں، بلکہ گیس بھرائی کے دوران سلنڈرز کو حکومت کے جاری کردہ معیار کے مطابق جانچ پڑتال کے بعد استعمال میں لایا جاتا ہے. اس چھوٹی سی دکان کے اندر اگر میں یہ ساری چیزیں نہیں لگاؤں گا تو LPG کا حادثہ کسی کو معاف نہیں کرتا. آگ لگنے کی صورت میں یہ خود بسٹ کرے گا، خود فائر کرے گا، خود آگ بجھائے گا. سلطان زر کے پاس آنے والے شہری کہتے ہیں کہ یہاں کے حفاظتی اقدامات ان کے لیے ایک اضافی چیز ہے. 35 سال سے رہ رہے ہیں لیکن کسی دکان میں ایسی سیفٹی میں نے نہیں دیکھی. یہ واحد دکان ہے جو سیفٹی پریکاشنز کے حوالے سے میری گاڑی محفوظ ہے، اس لیے میں آتا ہوں. حفاظتی اقدامات اور اعلیٰ معیار کو برقرار رکھنے کی وجہ سے سلطان زر کے پاس دور دور سے لوگ سلنڈر بھرائی کے لیے آتے ہیں. کیمرامین ذیشان مرغوب کے ساتھ فیض اللہ خان، ARY نیوز، کراچی. اپڈیٹ کریں آپ کو کہ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے عدالتی اسٹاف کو بریفنگ کے لیے بلا لیا ہے. ذرائع کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے مختلف ونگ کے سربراہان کی چیف جسٹس کو عدالتی امور پر بریفنگ. راجہ محسن اعجاز سے بات کر لیتے ہیں. جی راجہ محسن. کے مطابق نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی متحرک ہو گئے ہیں اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ان کی جانب سے عدالتی اسٹاف کو بریفنگ کے لیے بلایا گیا ہے اور سپریم کورٹ کی جو مختلف ونگز اور ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے جو سربراہان ہیں ان کی چیف جسٹس جو نامزد چیف جسٹس ہیں ان کو عدالتی امور سے متعلق بریفنگ دی گئی ہے. نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا ٹاسک کے ساتھ تمام ونگز کو دوبارہ جو ہے وہ بریفنگ کی ہدایت بھی کی گئی ہے اور آج ہی وزارت قانون کی جانب سے جو نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں ان کی تعیناتی کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کیا گیا تھا اور 26 اکتوبر سے جو چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیں گے. بہت شکریہ. پاکستان بلائنڈ سپورٹس فیڈریشن کی فیمیل ٹیم نے نمل یونیورسٹی کی طالبات کو گول بال میچ میں 6 کے مقابلے میں 12 گول سے شکست دے دی. اس دلچسپ میچ کا احوال جانتے ہیں اسلام آباد سے فاطمہ بطول کی اس رپورٹ میں. سے گول بال میں گولڈ میڈل حاصل کرنے والی بلائنڈ سپورٹ فیڈریشن کی فیمیل ٹیم اور نمل یونیورسٹی کی ٹیم کے درمیان میں گول بال میچ منعقد ہوا. مساوی سطح پر میچ کھیلنے کے لیے نمل یونیورسٹی کی طالبات بلائنڈ فولڈ لگا کر میدان میں اتری. میں بہت خوشی ہوئی کہ ہمیں نارمل لوگوں کے ساتھ کھیلنے کا یہاں موقع ملا. نمل یونیورسٹی والوں نے ہمیں موقع دیا. بلائنڈ ہو کے نارمل لوگوں سے ہم جیت گئے. ہم لوگ اپنی گیم انٹروڈیوس کرنا چاہتے ہیں اور فیل کرانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں کہ ہم لوگ بھی کھیل رہے ہیں. اپرچونیٹیز دی جائے تو ہم مزید اس میں گرو کر سکتے ہیں. گول بال کھلاڑیوں نے کہا کہ ایسے میچ کے انعقاد سے عالمی سطح پر کھیل کی پریکٹس کے ساتھ ساتھ حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے. جب ہم نے بلائنڈ فال پہنا ہے ہمیں کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا، مطلب پتہ نہیں کیسے ہم کر رہے تھے. ہم لوگ جس یہ فیل کر رہے تھے کہ یہ لوگ کس طرح سے کر رہے اور ان کا جو ویژن تھا، لسننگ پاور تھی، وہ ہم سے بہت زیادہ تھی. میچ کے دوران بصیرت اسکول کی خصوصی بچوں نے اپنے میوزیکل ہنر سے کھلاڑیوں کی خوب حوصلہ افزائی کی. یہ روشن ستارے قوت بہنائی سے محروم ہیں لیکن ان کے خوابوں نے ان کی آنکھیں روشن کر رکھی ہیں. کیمرہ مین مبشر نظر کے ساتھ فاطمہ بطول، ARY نیوز، اسلام آباد. اب تک کے لیے اتنا ہی.